बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल फ़िक़्ह कोर्स में हमारा जो तीसरा मौजू था क़वाइद इस्तिंबात या क़वाइद लुग़विय्या, उस तीसरे मौजू में सिर्फ 2 पॉइंट रहते हैं या 2 सब्जेक्ट जिसको कह सकते हैं। एक ये है अद-दलाला और दूसरा है अल-बयान। आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम अद-दलाला को मुकम्मल करते हैं और कल की क्लास में इंशाअल्लाह अल-बयान को मुकम्मल करेंगे। तो क़वाइद इस्तिंबात या क़वाइद लुग़विय्या का जो मौजू हमारा था वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आखिरी मौजू रहेगा हमारा मुतफ़र्रिक़ात का। उसूल फ़िक़्ह की मुतफ़र्रिक़ात 3-4 मौज़ूआत हैं, वो मैं आपको इंशाअल्लाह यौमिया जो है एक-एक करके 3-4 लेक्चर्स हैं, उसमें इज्तिहाद, तक़लीद और इसी तरह मक़ासिद शरिया, वो जो चीज़ें हैं उसका हासिल और ख़ुलासा बयान किया गया है। जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो हमारा कोर्स इंशाअल्लाह इख्तिताम तक पहुँच जाएगा। तो आज हम देख लेते हैं अद-दलाला को। बड़ा अहम मफ़हूम है और इस पर अरब उलमा ने काफ़ी अच्छा काम किया है और बहुत ही एक दिलचस्प मौजू है। इस मौजू को उसूल इफ्ता की किताबों में भी बयान किया जाता है। अद-दलाला जो है, दलालत का मतलब होता है वैसे तो इसकी लुग़वी इस्तिलाही तारीफ़ात अलग है, लेकिन यहाँ दलालत का मतलब है लफ्ज़ का किसी माना और मफ़हूम की तरफ रहनुमाई कर देना। ठीक है? लफ्ज़ का किसी माना और मफ़हूम की तरफ इंसान की रहनुमाई कर देना, ये यहाँ मुराद है। लफ्ज़ जब कोई माना बताता है या हमें किसी माना की तरफ हमारी रहनुमाई करता है, तो उसके 2 तरीक़े होते हैं बुनियादी तौर पर, और हर तरीक़े के अंदर फिर कुछ ज़ैली किस्में आती है। ठीक है? पहली किस्म को कहते हैं दलालतुल मंतूक़ और दूसरी किस्म को कहते हैं दलालतुल मफ़हूम। ठीक है? सबसे पहले हम नंबर 1 को देख लेते हैं, दलालतुल मंतूक़ को। दलालतुल मंतूक़, ये जो पहली किस्म है, इसको मंतूक़ जो है, इसका मतलब होता है नतक़ से, वो चीज़ जिसको बोल दिया गया हो। और दलालतुल मंतूक़ की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? तो उसूल फ़िक़्ह में इसकी तारीफ़ यूँ की जाती है कि दलालतुल लफ्ज़ि अला हुक्मिन ज़ुकिरा फ़िल कलाम मुताबिक़तन औ तज़म्मुनन, ज़ाद के साथ, औ इल्तिज़ामन। ये इसकी इस्तिलाही तारीफ़ है दलालतुल मंतूक़ की। दलालतुल लफ्ज़ि अला हुक्मिन ज़ुकिरा फ़िल कलाम मुताबक़तन औ तज़म्मुनन औ इल्तिज़ामन। मतलब इसका ये है कि लफ्ज़ का किसी ऐसे हुक्म पर दलालत करना, लफ्ज़ का कोई ऐसा माना बताना, मफ़हूम बताना कि जिस माना और मफ़हूम का तज़किरा और जिस हुक्म का तज़किरा कलाम के अंदर किया गया हो, ख्वाह ये दलालत मुताबिकी तौर पर हो, तज़म्मुनी तौर पर हो या इल्तिज़ामी तौर पर। 2 चीज़ें हैं इसकी तारीफ़ में। एक तो ये कि लफ्ज़ ऐसे माने पर दलालत करे जो माना खुद अल्फाज में और कलाम के अंदर मौजूद है। ये दलालतुल मंतूक़ के अंदर पहली बात ये होती है। पहली बात क्या हो गई कि लफ्ज़ ऐसे माना बताता है, ऐसे माने की तरफ रहनुमाई करता है जो माना या जो हुक्म खुद कलाम के अंदर मौजूद होता है। एक पॉइंट। दूसरी बात, और वो माना या वो हुक्म जो कलाम के अंदर मौजूद है, जिसकी तरफ लफ्ज़ हमारी रहनुमाई कर रहा है, ये रहनुमाई 3 तरह की हो सकती है। या तो मुताबिकी तौर पर होगी, मुताबिकी का मतलब ये कि लफ्ज़ अपने मुकम्मल माना पर दलालत करे, या तज़म्मुनी तौर पर होगी। तज़म्मुनी तौर पर क्या मतलब होगी कि लफ्ज़ अपने मुकम्मल माने पर नहीं, अपने मुकम्मल माने के किसी एक जुज़ पर दलालत करे। और या इल्तिज़ामी तौर पर होगी। इल्तिज़ाम का मतलब होता है कि लफ्ज़ ऐसे माने पर दलालत करे जो खारिजी है और उस जो कलाम के अंदर माना मौजूद है उसके लिए लाजिम है। इसको कहता है दलालत इल्तिज़ामी।
کہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی کلام کے اندر تو موجود نہیں ہے لیکن خارج سے اس معنی کے لیے لازم ہے، یعنی کلام کے اندر موجود معنی کے لیے وہ لازم ہے۔ مثال دیکھ لیجئے اس کی، آپ لفظ الانسان پڑھتے ہیں، اگر انسان سے آپ اس کا مکمل معنی مراد لے لے حیوان ناطق، بولنے والا حیوان، تو اس لفظ انسان نے جو معنی ہمیں بتایا حیوان ناطق، یہ دلالت منطوق ہے اور مطابقی ہے کیونکہ مکمل معنی ہمیں بتا دیا۔ دوسری صورت کہ انسان بول کر آپ اس کا کوئی جز مراد لے رہے ہیں، صرف حیوان یا صرف ناطق یا اس کا سر یا اس کے ہاتھ پیر، یہ دلالت تضمنی ہے کیونکہ انسان کے لفظ کے معنی کا ایک جز آپ نے لے لیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان بول کر آپ کوئی انسان کی ایسی خاصیت مراد لے لے جو اس کے لیے لازم ہے، مثلا ہنسنے والا، انسان وہ ہے جو ہنسنے والا ہو۔ اب انسان کی میننگ آپ نے لے لیا ہنسنے والا، جو اس کا معنی نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کے لوازمات میں سے ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی۔ تو بہرحال دلالت منطوق کے اندر بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ لفظ اپنے ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی کلام میں موجود ہوتا ہے، خواہ وہ دلالت مطابقی ہو، تضمنی ہو یا التزامی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر دلالتی منطوق کی تعریف ہے۔ اور قرآن سے اس کی مثال جو ہے وہ احل اللہ البیع وحرم الربا لی جا سکتی ہے کہ بھئی اس کا سمپل سا معنی آپ نے مراد لے لیا کہ بے حلال ہے اور سود یعنی ربا حرام ہے، تو بس کافی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر دلالت منطوق ہے۔ دلالت منطوق کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں منطوقی صریح اور دوسری قسم کو کہتے ہیں منطوقی غیر صریح۔ ٹھیک ہے، منطوقی صریح کس کو کہتے ہیں؟ منطوقی صریح کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرے اور جو معنی خود کلام کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ دلالت جو ہے یہ مطابقی یا تضمنی ہو۔ یعنی دلالت منطوق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لفظ اپنے معنی کو جب بتاتا ہے تو تین طرح سے بتاتا ہے، مطابقی طور پر، تضمنی طور پر اور التزامی طور پر۔ تو اس میں جو پہلی دو صورتیں تھی کہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرے مطابقی یا تضمنی طور پر، تو وہی منطوقی صریح ہے۔ جب لفظ اپنے معنی پر دلالت کرے اور وہ معنی الفاظ میں موجود ہو اور یہ دلالت مطابقی طور پر ہو یعنی مکمل معنی پر دلالت کرے، یا تضمنی طور پر ہو یعنی لفظ اپنے معنی کے کسی جز پر دلالت کرے، تو اس کو کہتے ہیں منطوقی صریح۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان بول کر حیوان ناطق آپ مراد لے رہے ہیں، یا انسان بول کر صرف حیوان یا صرف ناطق مراد لے رہے ہیں، تو یہ منطوقی صریح ہے۔ کیوں؟ وہی دونوں باتیں ہیں کہ لفظ کے اندر معنی موجود ہے، لفظ وہ معنی ہمیں بتاتا ہے اور مطابقی طور پر بتاتا ہے یا تضمنی طور پر۔ دوسری قسم ہے منطوقی غیر صریح، کہ لفظ اپنے اندر موجود معنی کو بتائے، لفظ ایسے معنی کی طرف رہنمائی کرے، ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی کلام کے اندر موجود ہے لیکن یہ دلالت التزامی ہو۔ التزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کلام کے اندر موجود معنی کے لیے لوازمات میں سے کسی لازم پر دلالت کرے۔ مثلا لفظ الانسان ہے نا، اس انسان کا معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق، بولنے والا حیوان۔ اب آپ لفظ انسان بول کر اس سے کون سا معنی مراد لے رہے ہیں؟ ہنسنے والا، ضاحک۔ تو یہ دلالتی منطوق غیر صریح ہے۔ کیوں؟ ضاحک جو ہے انسان کا اصل معنی نہیں ہے، انسان کے لوازمات میں سے ہے۔ تو جب اس طرح کے لوازمات والا کوئی معنی مراد لیں گے تو وہ منطوقی غیر صریح ہو جائے گی۔ پھر منطوقی غیر صریح کی بھی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہے، ایک غیر صریح مقصود اور دوسری غیر صریح غیر مقصود۔ غیر صریح مقصود کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی لفظ اپنے معنی التزامی کو بتائے اور وہ متکلم کا مقصود بھی ہو اس کلام سے۔ اور منطوقی غیر صریح کی دوسری قسم ہے غیر مقصود، کہ لفظ اپنے معنی کو بتائے جو غیر صریح ہو اور متکلم کا مقصود بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کچھ باریکیاں ہیں اور علماء نے اس کی بھی دی ہے، اور اس کی ہر ایک کی الگ مثالوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال علماء جو ہیں مثلا منطوقی غیر صریح، اس کو کبھی کبھی جو ہے دلالت النص وغیرہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو پیچھے ہم نے عبارت النص اور اشارت النص وغیرہ پڑھی تھی اسی کے تحت
کسی نہ کسی صورت کے تحت علماء اس کی مثالوں کو لے آتے ہیں، اور بعض علماء اس کو الگ بھی بیان کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا دلالت النص، تو یہ جو منطوق غیر صریح ہے اس کو کچھ علماء دلالت النص کے ضمن میں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال منطق اور اصول فقہ کا مجموعہ اگر آپ کریں تو یہ پوائنٹ ذرا نکل سکتے ہیں، اور آپ تفصیلی کتابیں دیکھیں گے توضیح تلوی وغیرہ، تو توضیح تلوی وغیرہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ بہرحال یہ تو دلالت منطوق کا مختصر سا تعارف تھا، ٹھیک ہے۔ فقہائے حنفیہ جو ہے نا، جب اصول فقہ کی کتابوں میں منطوق کا تذکرہ کرتے ہیں نا، تو عمومی طور پر وہ منطوق صریح کو عبارت النص کہتے ہیں، یعنی منطوق صریح کی ساری بحث ہے وہ کس میں ذکر کرتے ہیں؟ عبارت النص میں۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اگر فقہائے حنفیہ کی قدیم کتابیں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے۔ تو یہ جو منطوق صریح ہے اس کا زیادہ تر تذکرہ فقہائے حنفیہ کس میں ذکر کرتے ہیں؟ عبارت النص میں۔ اور منطوق غیر صریح اس کو کبھی اقتضاء النص میں اور دلالت النص میں، اشارت النص میں، اس کے ضمن میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دلالت منطوق علماء کے ہاں واجب العمل ہے، اور جو بھی حکم اس سے ثابت ہوتا ہے اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دلالت مفہوم کو۔ دلالت المفہوم کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں دلالت کا مطلب ہے، اس دلالت کا مطلب ہے لفظ کا اپنے معنی کی طرف کوئی رہنمائی کرنا، لفظ کا کسی معنی اور مفہوم کی طرف، حکم کی طرف رہنمائی کرنا، یہ دلالت ہے۔ اس کی دوسری قسم ہے دلالت المفہوم۔ دلالت المفہوم کا مطلب کیا ہے؟ علماء اس کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، ذرا سمجھیے اس کو۔ دلالت اللفظ على حکم لم یذکر فی الکلام، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت المفہوم۔ دلالت اللفظ علی حکم لم یذکر فی الکلام، دو باتیں ہیں اس کی تعریف میں، کہ دلالت المفہوم کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کسی ایسے حکم اور ایسے معنی کی طرف رہنمائی کر دے، لم یذکر فی الکلام، جو حکم اور معنی خود اس کلام کے اندر موجود نہ ہو، پھر بھی لفظ ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس کی طرف، اس کو کہتے ہیں دلالت مفہوم۔ تو دلالت منطوق اور مفہوم میں بنیادی فرق کیا نظر آیا آپ کو؟ کہ دلالت منطوق میں لفظ ایسے معنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو معنی اور حکم خود الفاظ اور کلام کے اندر موجود ہوتا ہے، جبکہ دلالت المنطوق میں الفاظ ایسے حکم اور ایسے معنی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو معنی اور حکم ان الفاظ اور کلام کے اندر موجود نہیں ہوتا، پھر بھی الفاظ ہماری رہنمائی اس طرف کر دیتے ہیں۔ مثال، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقل لہما اف، لا تقل لہما اف، کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ اچھا، اب اس کا یہ معنی اگر آپ مراد لیں گے کہ والدین کو اف نہ کہو، تو یہ منطوق ہے، دلالت منطوق، کہ والدین کو اف کہنا ایذا کے لیے، یہ دلالت منطوق ہے، منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے معنی کی طرف ان الفاظ نے رہنمائی کر دی جو اس آیت میں موجود ہے کہ بھئی اف نہ کہو، ٹھیک ہے جی۔ اسی آیت نے ہماری رہنمائی ایک اور چیز کی طرف کر دی، وہ کیا؟ کہ والدین کو گالی دینا، والدین کو مارنا، والدین کو تکلیف پہنچانا، وہ بھی حرام ہے۔ اب انہی الفاظ نے ہمیں بتایا لا تقل لہما اف۔ اب لا تقل لہما اف نے جو ہمیں یہ والا معنی اور یہ والا حکم بتایا کہ والدین کو گالی نہ دو، ایذا نہ دو، تکلیف نہ دو، یہ جو معنی ہمیں بتایا یہ معنی الفاظ کے اندر موجود نہیں ہے، لا تقل لہما اف ان کے اندر موجود نہیں ہے، پھر بھی ان الفاظ نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کر دی، اسی کو دلالت المفہوم کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت المفہوم۔ اس کا بھی عمومی طور پر دلالت النص کے ساتھ اس کی تعبیر کی جاتی ہے، پیچھے جو عبارت النص کے بعد دلالت النص ہم نے پڑھا تھا تو وہ ہے۔ اچھا، دلالت المفہوم، اس کو بعض اصول فقہ کی کتابوں کے اندر دوسرا نام دیا گیا ہے، نہیں بہرحال اس کو تو دوسرا نام نہیں ہے، آگے جو قسمیں آ رہی اس کی پھر دو قسمیں ہیں، دلالت المفہوم کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں دلالت المفہوم الموافق اور دوسری ہے دلالت المفہوم المخالف۔ اردو کتابوں میں اس کو کہتے ہیں مفہومی موافق اور مفہومی مخالف۔ دلالت المفہوم الموافق کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا دلالت المفہوم الموافق یا مفہومی موافق، یہ اس کو بعض اصول فقہ کی کتابوں میں مفہوم الخطاب کا نام بھی دیا گیا ہے، اس کو بعض اصول فقہ کی کتابوں میں مفہوم الخطاب کا نام بھی دیا گیا ہے۔
ٹھیک ہے، دلالت المفہوم الموافق کو، مفہوم الخطاب. اب اس کی تعریف ذرا سمجھے، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی تعریف میں بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ 3 یا 4 پوائنٹ ہے، اس کو آپ سمجھیں گے تو تب آپ کو اس کی مکمل تعریف سمجھ آ جائے گی. تعریف ہے مفہوم موافق کی یا دلالت مفہوم موافق کی کہ دلالت اللفظ على ثبوت حکم المنطوق للمسکوت عنہ. پہلا پوائنٹ ہو گیا، دلالت اللفظ على ثبوت حکم المنطوق للمسکوت عنہ. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، موافقا له في النفی او الاثبات. موافقا له في النفی او الاثبات. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3، لاشتراکہما فی معنی. تیسری بات، لاشتراکہما فی معنی. چوتھی بات، یدرک بمجرد اللغہ. یدرک بمجرد اللغہ. تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کی تعریف. دلالت المفہوم الموافق کی تعریف کو اردو میں سمجھیں گے تو 4 باتیں ہیں، ان 4 باتوں کا مجموعہ مفہوم موافق ہے، اور اس کی آگے مثال سمجھ آ جائے گی. مثال سے پہلی بات، لفظ جب یہ دلالت کرے، لفظ جب یہ رہنمائی کر دے کہ منطوق کا جو حکم ہے وہی حکم مسکوت کے لیے بھی ثابت ہے. منطوق جانتے ہیں نا، منطوق کا مطلب ابھی پیچھے ہم نے پڑھ لیا، کلام کے اندر جو حکم ہوتا ہے، اور مسکوت جس کا کلام کے اندر ذکر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جب لفظ ہمیں یہ بتائے کہ جو حکم اس کلام کے اندر منطوق ہے، موجود ہے، وہی حکم مسکوت کے لیے بھی ثابت ہے. جس کا ذکر تو نہیں ہے لیکن یہی حکم مسکوت، اور جس چیز کا حکم یہاں موجود نہیں ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ثابت ہے جو اس کلام کے اندر موجود ہے. اور یہ کلام کے اندر جو منطوق والا حکم ہے، یہ مسکوت والے حکم کے ساتھ دوسری بات اس کے موافق ہے، نفی میں یا اس بات میں، کہ اگر منطوق کے اندر کوئی بات یا کوئی حکم ثابت ہے نفی طور پر تو مسکوت کے لیے بھی نفی طور پہ ثابت ہوگا. اور اگر منطوق کے اندر کوئی حکم ثابت ہے ثبوت کے طور پر، اس بات ہے اس کا، تو مسکوت کے لیے بھی اس حکم کا اس بات ہے. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات، یہ منطوق اور مسکوت ان دونوں کا حکم ایک جیسا کیوں ہے، ایک دوسرے کے بالکل ایک جیسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں ایک علت میں کسی معنی کے اندر مشترک ہوتے ہیں. اور چوتھی بات کہ وہ علت اور معنی صرف لغت سے سمجھ آ جائے، وہ علت اور وہ معنی صرف لغت سے کیا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے. اب ذرا میں اس کو اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے، الفاظ ہے، ان الفاظ میں ایک حکم موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہی الفاظ سے ہمیں ایسا حکم بھی معلوم ہو گیا جو ان الفاظ میں موجود نہیں ہے لیکن ہمیں اس کا حکم معلوم ہو گیا. اور وہ جو ہمیں حکم معلوم ہوا ہے وہ اور الفاظ کے اندر جو حکم ہے وہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، نفی میں بھی یا اس بات میں بھی. اور یہ جو ہمیں بات معلوم ہوئی ہے نا کہ دونوں کا حکم ایک جیسا ہے، یہ کسی خاص ریزن کی وجہ سے ہے جو صرف عربی سمجھنے والوں کو ہی سمجھ آ جائے گا. مثال آسان ہے، ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ لا تقل لهما اف. اب ذرا دیکھیے، لا تقل لهما اف کے اندر منطوق والا حکم کیا ہے کہ بھئی والدین کو اف نہ کہو، یہ منطوق والا حکم ہے. ثابت ہے نفی میں، ثابت نفی ہے اس میں کہ اف نہ کہو، نہیں ہے، نہیں کہ نہ کہو. ٹھیک ہے جی. اسی سے ہمیں ایک اور حکم معلوم ہو گیا، مسکوت والا حکم جو خاموش ہے، جس کا کلام کے اندر ذکر نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ والدین کو گالی بھی نہ دو، والدین کو مارو بھی نہیں. وہ حکم بھی ہمیں معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دونوں یکساں ہے کہ اف بھی نہ کہو اور مارو بھی نہیں، اذیت بھی نہ دو. تو دونوں نفی میں نہیں میں بالکل یکساں ہے کہ نہیں. اور یہ جو دونوں یکساں ہے یہ کسی خاص علت کی وجہ سے ہے، وہ ہے اذیت. اور وہ ہمیں صرف اور صرف لغت سے سمجھ آ جاتا ہے کہ جس کو عربی سمجھ آتی ہے وہ سمجھ جائے گا کہ والدین کو جب اف کہنا منع ہے تو مارنا اور گالی دینا تو پتہ نہیں کیا اولا منع ہوگا. اسی کو کہتے ہیں مفہوم موافق یا مفہوم الخطاب یا دلالت المفہوم الموافق. سمجھ آ گیا؟ اب اس کا حکم کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ مقبول ہے.
ٹھیک ہے، بعض ظاہریہ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن دیگر تمام علماء اس کو قبول کرتے ہیں اور اس سے حکم کو ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مفہوم موافق کی دلالت. اب آ جائیے مفہوم مخالف کی دلالت کی طرف. مفہوم مخالف اور مفہوم موافق میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. مفہوم مخالف جو ہے یہ دلالت المفہوم المخالف، اس کا دوسرا نام ہے دلیل الخطاب. پہلے والے کا نام کیا تھا؟ دوسرا مفہوم الخطاب. دوسرے والے کا دوسرا نام ہے دلیل الخطاب. ٹھیک ہے، اس میں اور اس میں باقی ساری باتیں، چاروں باتیں ایک جیسی ہے، بس صرف اس میں فرق ہوگا ایک پوائنٹ میں کہ منطوق کا حکم اس مسکوت کے حکم کا بالکل ضد ہوگا اور ایک دوسرے کے برعکس ہوگا، کہ جو منطوق کا حکم ہے مسکوت کا حکم اس کے برعکس ہوگا. اب سمجھے اس کی تعریف. دلالت اللفظ على ثبوت حکم منطوق للمسکوت عنہ یا للمسکوت. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا. پہلی بات ہو گئی دلالت اللفظ على ثبوت حکم المنطوق للمسکوت. ٹھیک ہے، پہلی بات. آگے دوسری بات مخالفا له، مخالفا له فی النفی والاثبات. وہاں کیا تھا؟ موافقا له، یہاں ہے مخالفا له فی النفی والاثبات. ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی. اچھا، تیسری بات لانتفاء قید، بس یہ تیسری بات ہے، لانتفاء قید. معتبر بھی لگا سکتے ہیں آپ. تو تین باتیں جمع ہو گئی مفہوم مخالف کی تعریف میں. کیا؟ دلالت اللفظ علی ثبوت حکم المنطوق للمسکوت عنہ، کہ لفظ ہماری رہنمائی کرے، دلالت کرے کہ منطوق کے اندر ایک حکم جو موجود ہے وہی حکم جو ہے وہ، یا اسی سے ہمیں یہ ثابت، یعنی منطوق کے اندر، کلام کے اندر جو حکم ثابت ہے اس سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ مسکوت کے لیے بھی کوئی حکم ثابت ہے، اور جو مسکوت کے لیے حکم ثابت ہے دوسری بات وہ اس منطوق والے حکم کے مخالف ہے، برعکس ہے. دو باتیں ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ برعکس کیوں ہے؟ کیونکہ منطوق کے اندر جو قید ہے وہ قید وہاں موجود نہیں ہے مسکوت کے اندر. اب ذرا اس کو اپنے الفاظ میں سمجھتے ہیں. الفاظ ہے، الفاظ کے اندر ایک حکم موجود ہے. ٹھیک ہے، ایک معنی ہے، ایک حکم موجود ہے اور ساتھ میں ایک قید کا بھی تذکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اسی الفاظ سے ہمیں کسی ایسا مطلب اور ایسا مفہوم یا ایسا حکم بھی معلوم ہو جائے جس کا اس کلام کے اندر ذکر نہیں ہے، لیکن وہ جو ہمیں دوسرا حکم معلوم ہوا ہے جو کلام کے اندر نہیں ہے، وہ حکم اور کلام کے اندر جو موجود حکم ہے دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو. کیوں؟ کیونکہ جو حکم مسکوت ہے جو کلام کے اندر نہیں ہے اس کے اندر وہ قید موجود نہیں ہے جو کلام کے اندر موجود ہے. اس کو کہتے ہیں دلالت المفہوم المخالف. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت المفہوم المخالف. مثلا ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، آگے پھر اس کی اور بھی مثالیں آ جائیں گی. مثلا قرآن مجید میں ہے کہ ایک جگہ پر ہے نا، مفہوم کے آگے انشاءاللہ اقسام آ جائے گی تو اس میں اس کی مثال بھی آ جائے گی کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کیا ہے اس کا مطلب؟ تم میں سے جس شخص کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو وہ مسلمان باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے. اچھا جی، اب یہاں پر ایک حکم تو الفاظ کے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ کہ بھئی باندیوں سے نکاح کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اگر تمہیں نکاح کی قدرت نہیں ہے آزاد عورتوں سے. یہ ہے اس کا منطوق کا حکم. اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ ایسا حکم جو اس کلام کے اندر موجود نہیں ہے، اس آیت کے اندر کوئی حکم موجود نہیں ہے، وہ بھی اس سے ثابت کرو آپ اسی آیت سے. وہ یہ ہے، آپ یوں کہیں کہ بھائی جس شخص میں اتنی طاقت ہے کہ جو آزاد عورتوں سے نکاح کرے اس کے لیے باندیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اب یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ جس شخص میں آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت ہے وہ باندیوں سے نکاح کرے گا تو جائز نہیں ہے، یہ والی بات آیت کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن اس آیت سے وہ والا حکم بھی آپ اگر ثابت کرے تو اس کو ہم کہیں گے مفہوم مخالف. اب وہاں پر نکاح کی اجازت نہیں دی باندیوں کے ساتھ، آیت کے اندر اجازت دی گئی ہے.
کیوں؟ دونوں کا حکم ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہو گیا. آیت میں باندیوں سے اجازت دی گئی ہے نکاح کی، اور جو ہم نے مفہوم مخالف سے جو ہم نے حکم ثابت کیا تھا اس میں اجازت نہیں دی گئی. دونوں کا حکم برعکس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت کے اندر جو قید ہے وہ ہے کہ اگر قدرت نہ ہو تب کر سکتے ہو، اور وہاں جو مسکوت والا حکم ہے اس میں ہم نے کہا کہ اگر قدرت ہو تو پھر آزاد عورتوں سے نکاح کرو، باندیوں سے نہ کرو. تو وہ قید وہاں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم نے وہاں پر الگ حکم لاگو کر دیا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی نص میں کوئی قید موجود ہو اور ایک حکم لگا دیا گیا، تو جہاں جہاں وہ قید نہیں ہوگی وہاں اس نص کا برعکس اور الٹا حکم لاگو ہوگا. یہ ہے مفہوم مخالف. آسان الفاظ میں نص میں، آیت میں، حدیث میں ایک حکم لاگو کیا گیا اور ایک قید بھی لگا دی گئی. تو اب جہاں جہاں وہ قید نہیں ہوگی وہاں وہاں اس حکم کا برعکس اور الٹا حکم لاگو ہوگا. اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف. ٹھیک ہے، پہلے ہم مفہوم مخالف کی اقسام پڑھتے ہیں، اس کے بعد مفہوم مخالف کا حکم پڑھیں گے کہ فقہا کیا مفہوم مخالف معتبر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، مفہوم مخالف کی علماء عمومی طور پر 5 قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک مفہوم اللقب، نمبر 2 مفہوم الحصر، اس کو مفہوم العدد بھی کہتے ہیں. مفہوم العدد زیادہ مشہور ہے، مفہوم العدد. ٹھیک ہے، تیسری قسم ہے مفہوم الوصف، چوتھی ہے مفہوم الشرط، پانچویں ہے مفہوم الغایہ. ٹھیک ہے، ایک ایک کر کو دیکھیے آپ. سب سے پہلے ہے مفہوم لقب. مفہوم اللقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے اندر ایک حکم موجود ہو اور وہ حکم کسی لقب اور اسم علم پر معلق کیا گیا ہو. اسم علم جانتے ہیں نا، نام، اس پر معلق کیا گیا ہو. تو جہاں جہاں وہ اسم علم نہیں ہوگا وہاں وہاں وہ حکم لاگو نہیں ہوگا بلکہ اس کا الٹ حکم لاگو ہوگا. اس کو کہتے ہیں مفہوم اللقب. مثلا ایک حدیث ہے کہ فی الغنم زکات، بکریوں میں زکات ہے. الغنم، یہاں زکات کے وجوب کا حکم کس پر معلق کیا گیا؟ الغنم، بکریوں پر. یہ ہے لقب، نام، علم. لقب کا مطلب یہاں نام ہے، نام، علم. تو بکری الغنم نام ہے، تو زکات کو ڈیپینڈ کیا گیا، معلق کیا گیا کس پر؟ غنم پر، بکریوں پر. اس کا الٹ کیا نکلے گا کہ جہاں جہاں یہ لقب نہیں ہوگا، الغنم نہیں ہوگا، وہاں زکات لاگو نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بکریاں نہیں ہے تو زکات ہی نہیں ہے. اس طرح سے یہ نکلے گا نا یہ حکم کہ اگر بکریاں نہیں ہے تو زکات بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر زکات کا حکم لاگو کیا گیا بکریوں پر. تو اگر آپ یہ حکم لگائیں گے فی الغنم زکات، ان سے یہ پوائنٹ نکالیں گے کہ جہاں بکریاں نہیں ہوگی وہاں زکات بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مفہوم لقب، جو فقہا کے ہاں بالکل معتبر نہیں ہے. کسی بھی فقیہ کے ہاں مفہوم اللقب معتبر نہیں ہے. ورنہ تو پھر اس کا مطلب ہوگا فی الغنم زکات، ان کا مطلب ہوگا سونا چاندی اور دیگر جانوروں میں زکات ہی نہیں ہے. نہیں، یہ کسی کے ہاں معتبر نہیں ہے. آگے آئے گی انشاءاللہ بات. مفہوم الحصر، اسی کو مفہوم العدد بھی کہتے ہیں. مفہوم العدد کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام کے اندر کوئی حکم ہو اور اس کو کسی عدد کے ساتھ مقید کیا گیا ہو اس حکم کو، تو جہاں جہاں وہ عدد نہیں ہوگا تو وہاں پر وہ حکم بھی اپلائی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے نا کہ زانی اور زانیہ کو اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو 80 کوڑے لگاؤ، فجلدوہم 80 جلدہ. اب اس 80 کوڑے میں آپ کمی زیادتی نہیں کر سکتے، ورنہ تو وہاں زنا کا یہ حکم ہے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ 80 کوڑوں سے کم لگائیں گے تو یہ زنا کی سزا شمار نہیں ہوگی. اسی طرح فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، کہ بھئی جس شخص کو وہ جو کفارہ ہے قسم کا اس میں ہے نا 3 دن روزہ رکھنا، تو اگر اس 3 روزوں سے کم یا زیادہ کریں گے تو ایسی صورت میں پھر یہ والا حکم لاگو نہیں ہوگا. یعنی کہ قسم کا آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہاں پر قسم کا کفارہ ہوا ہے. کیوں؟ قسم کا کفارہ تو 3 روزوں پر معلق کیا گیا ہے. اب 3 روزوں سے کم یہ ہوگا تو وہ پھر قسم کا کفارہ شمار نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں مفہوم العدد یا مفہوم الحصر. نمبر 3 ہے مفہوم الوصف. نمبر 3 کیا ہے؟ مفہوم الوصف. مفہوم الوصف کا مطلب ہے کہ اس کو مفہوم الصفت بھی کہتے ہیں. مفہوم الصفہ، مفہوم الصفت کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کے اندر کسی صفت کی قید لگا دی گئی ہو. اب جہاں جہاں وہ صفت موجود نہیں ہوگی تو وہاں پر اس لفظ والا حکم لاگو نہیں ہوگا بلکہ اس کا برعکس کوئی اور حکم لاگو ہوگا. مثلا
حدیث میں آتا ہے کہ فی الغنم السائمۃ زکات، کہ سائمہ بکریوں میں زکات ہے. سائمہ، سائمہ کا مطلب ہے سین کے ساتھ، کہ جو سال کا اکثر حصہ فری کا چارہ کھاتی ہو باہر جنگلوں میں، اس کو کہتے ہیں سائمہ. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ بھئی بکریوں میں زکات تب ہے جب اس میں ایک صفت موجود ہوگی، وہ ہے سائمہ کی صفت، کہ مفت کا چارہ کھاتی ہوگی سال کے اکثر حصے میں، تب زکات ہوگی. اب اس کے کیا نتیجے نکلے گا؟ جہاں بکریاں موجود ہو لیکن یہ صفت موجود نہ ہو، مطلب وہ سارا سال گھر کے اندر چارہ کھا رہی ہے تو السائمہ والی صفت نہیں ہے نا، تو وہاں پر زکات بھی لاگو نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں مفہوم الوصف، کہ جہاں صفت نہیں ہوگی وہاں پر آپ نص والا حکم اپلائی نہیں کریں گے. نمبر 4، مفہوم الشرط، کہ نص کے اندر یا الفاظ کے اندر حکم کو کسی شرط پر معلق کیا گیا ہو تو جہاں وہ شرط نہیں ہوگی وہاں وہ حکم بھی نہیں ہوگا. مثلا جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ بھئی جو شخص آزاد عورتوں سے قدرت نہیں رکھے گا تو تب وہ باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے. یہاں باندیوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے لیکن بشرط ہی کہ آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ ہو. اب اس کے کیا نتیجے نکلے گا کہ جہاں یہ شرط نہیں ہوگی وہاں یہ حکم اپلائی نہیں ہوگا، وہاں کوئی اور حکم اپلائی ہوگا. کیا کہ اگر آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت ہے تو شرط نہ پائی گئی نا، تو ایسی صورت میں آپ باندیوں سے نکاح نہیں کریں گے، باندیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. تو ہم نے نص والا حکم کا الٹ حکم وہاں اپلائی کر دیا کیونکہ وہاں پر وہ شرط موجود تھی. ٹھیک ہے. 5ویں قسم ہے مفہوم الغایہ. 5ویں قسم کیا ہے؟ مفہوم الغایہ. مفہوم الغایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی حکم کو کسی غایت اور اینڈنگ اور انتہا کے ساتھ معلق کیا گیا ہو. جب وہ اینڈنگ ہو جائے گی، وہ انتہا ہو جائے گی، اس کے بعد وہ حکم جاری نہیں ہوگا. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی تو اس کے بعد وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب حلال نہ ہونے کا حکم لگ گیا، ٹھیک ہے لگ گیا، لیکن یہ حلال نہ ہونے کا حکم جو لگا ہے اس کی اینڈنگ بھی بتائی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ہاں اگر یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر کے وہاں سے پھر واپس آ جائے پھر پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہے. تو پہلے والا حکم ختم ہو گیا، حتیٰ کے ساتھ اینڈنگ کر دی گئی کہ اگر حتیٰ موجود نہیں ہے تو تب تک وہ حرام ہے، لیکن اگر اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا اب یہ حکم اپلائی نہیں ہوگا کہ وہ حرام ہے، اب وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں آپ اس سے. اس کو کہتے ہیں مفہوم الغایہ. ٹھیک ہے. اب مفہوم مخالف کے تمام اقسام کا دیکھتے ہیں کہ کیا شریعت میں یہ معتبر ہے یا نہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ مفہوم اللقب پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ معتبر نہیں ہے. مفہوم اللقب سے آپ حکم مستنبط نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ فی الغنم زکات، بکریوں میں زکات ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی بکریوں میں زکات نہیں ہے، بکریوں کے علاوہ دیگر چیزوں میں زکات نہیں ہے. نو، یہ مفہوم اللقب معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، اسی طرح علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر یہ مفہوم مخالف کے اندر جو قید ہے، عدد کی قید، صفت کی، شرط کی یا غایت کی قید جو ہے، اگر یہ صرف اور صرف کس غرض کے لیے لگائی گئی ہو، صرف عمل کرنے کی غرض سے لگائی گئی ہو یا کوئی اور مقصد ہو، قید احترازی نہ ہو، تب بھی اس سے آپ حکم مستنبط نہیں کر سکتے، تب بھی مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے نا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي، وہ جو ربیبہ لڑکیاں ہے، سوتیلی بیٹیاں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے بشرط یہ کہ تمہاری پرورش میں ہو. اب حجورکم کی جو قید ہے علماء نے لکھا یہ قید احترازی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری سوتیلی بیٹیاں اگر تمہاری پرورش میں نہیں ہے تو تمہارے لیے حلال ہے، تم نکاح کر سکتے ہو. نو، اس کو شوافے وغیرہ کوئی بھی نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قید احترازی نہیں ہے، یہ تو قید اکثر ہی ہے کہ عمومی طور پر وہ پرورش میں ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ کر دیا. 2 باتیں ہو گئی، ان 2 باتوں پر فقہا کا تقریباً اتفاق تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ان 2 باتوں پر فقہا کا اتفاق ہونے کے بعد تیسری بات جو اتفاقی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت یعنی قرآن کی آیات اور احادیث کے علاوہ دیگر جو معاہدات ہوتے ہیں، دیگر جو قانونی عبارات ہوتی ہے، دیگر جو فقہا کے کلام ہوتے ہیں، ان میں مفہوم موافق معتبر ہے. تمام فقہا کے ہاں مفہوم اللقب کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہے مفہوم مخالف کی وہ معتبر ہے. ٹھیک ہے. اب
آخری پوائنٹ جس میں فقہا کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت قرآنی آیات میں اور احادیث میں اگر یہ مفہوم مخالف کی مفہوم اللقب کے علاوہ کوئی اور قسم آئی گئی تو کیا یہ معتبر ہے اور اس سے ہم احکامات مستنبط کر سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے مثالیں دے دی. اس میں فقہا کا پھر اختلاف ہے. اس میں جمہور علماء یا سمجھ لیجئے فقہاء حنفیہ کے علاوہ جو دیگر علماء ہیں وہ اس کو دلیل مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن فقہاء حنفیہ اس کو نہیں مانتے. فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں حنفیہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن و سنت کے اندر اگر عدد کی قید ہے یا وصف کی قید ہے یا شرط کی قید ہے یا غایت کی قید ہے، اس کے اور بھی تو مقاصد ہو سکتے ہیں نا. ضروری تو نہیں ہے کہ وہ الٹ حکم ثابت کر رہے ہوں، بلکہ وہ ممکن ہے کسی امتنان اور احسان کے لیے آیا ہو، ترغیب کے لیے آیا ہو، ترہیب کے لیے آیا ہو، کسی معاملے کو طبعاً آیا ہو، یا مدح کے لیے آیا ہو، مذمت کے لیے آیا ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم مخالف کا حکم بتانے کے لیے آئے ہوں گے. تو دیگر بھی اس کے فوائد موجود ہیں، اس لیے اس مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لیکن دیگر فقہاء اس کو مانتے ہیں. اب اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ جس آیت کے اندر عدد، صفت، شرط وغیرہ کی قید ہوگی تو صرف اتنی قید کافی نہیں ہوگی مفہوم مخالف کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے، دیگر دلائل کو دیکھنا پڑے گا. اگر دیگر دلائل سے الٹ اور مفہوم مخالف کا حکم ثابت ہو رہا ہے تو ٹھیک، اگر ثابت نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں پھر وہ حکم ثابت نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ مثال آپ کو سمجھ آ جائے گی. مثلا قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے نا کہ کس طرح وہ آیت کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو حنفی کہتے ہیں کہ یہاں پر آیا ہے کہ بھئی تیسری طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، اگر وہ کسی اور مرد سے نکاح کر کے آ جائے تو پھر حلال ہے. تو حنفی کہتے ہیں کسی اور مرد سے نکاح کر کے آ جانا اور حلال ہو جانا، اس کے لیے صرف یہاں پر حتیٰ کافی نہیں ہے، یہ جو آیا ہے حتیٰ، بلکہ اس کے لیے دیگر دلائل کو بھی دیکھنا پڑے گا، حدیث وغیرہ کو. تو حکم میں سب کا اتفاق ہے، لیکن اب کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جائے گا. کیسے؟ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ من لم یستطع منکم طولا، کہ جس آدمی میں طاقت نہ ہو آزاد عورتوں سے نکاح کی، وہ باندھی سے نکاح کر سکتا ہے. تو اس سے دیگر فقہاء نے یہ استنباط کیا کہ اگر کسی آدمی میں آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت ہے، اس کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے لیے باندھی سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے. حنفیہ نے کہا کہ نہیں، صرف اس آیت سے یہ بات کافی نہیں ہے، دیگر دلائل کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اگر کسی آدمی میں آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت ہو تو کیا پھر بھی وہ باندھی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں. تو حنفیہ نے کہا کہ جب ہم نے دیگر دلائل کو دیکھا تو ہمارے سامنے کوئی ایسی مضبوط دلیل نہیں آئی جس کی بنیاد پر ہم اس کو حرام قرار دیں. یہی وجہ ہے حنفیہ کہتے ہیں صرف یہ آیت کافی نہیں ہے. تو حنفیہ کے ہاں آزاد عورت کے ساتھ نکاح کے طاقت کے باوجود دیگر عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت، باندھیوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے. یہاں اختلاف ہو گیا، تو کبھی اتفاق ہو جائے گا، کبھی اختلاف. تو خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں احکامات کو ثابت کرنے کے لیے صرف دلالت مفہوم مخالف کافی نہیں ہے، دیگر دلائل کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ مفہوم دلالت کی بحث تھی آج کی کلاس میں. تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں بیان کی تفصیلات کو دیکھیں گے انشاءاللہ.